सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में हूँ लीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। और आज के इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक साजिद साहब। टेलीफोनिक रब्ता हुआ है मौलाना साहब का और नवाज शरीफ साहब का, और उन्होंने कहा है कि जेल भरो तहरीक चलाओ। अब ये जेलें भरती हैं या नहीं भरती हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे और बाकी जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी बिल्कुल, 2 साल पूरे हो गए हैं तहरीक इंसाफ के, और आज गवर्नमेंट ने एक बड़ी वो शाया की है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की परफॉर्मेंस पे उन्होंने कहा कि हमने बड़ा अचीव किया। तो मैं उसको देख रहा था, एक मिक्स सा चार्ट मुझे नज़र आया, उस पर करते हैं बात आगे जाके। लेकिन सबसे पहले ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने वाली है, जेल भरो तहरीक सदीक, नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान से जो गुफ्तगू है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं लेकिन मौलाना से गुफ्तगू नवाज साहब ने की है, और साथ में ये बात कही है कि कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कोई गैप आ गया आपके साथ। अब इससे मुराद ये है कि मैं कुछ और बात कह रहा था और आप तक कुछ और बात पहुंच रही थी, आप कुछ और कह रहे थे, मेरे तक कुछ और बात आ रही थी। गैप से तो यही मुराद है। और मौलाना ने कहा है जी मेरे साथ तो आपने देखे ना, आप वैसे तो हमारे साथ अपोजिशन करते रहे मिलके, लेकिन गवर्नमेंट को आपने हर चीज़ पे वोट दिया। तो अब जेल भरो तहरीक जो है ना वो होनी चाहिए। और अब साथ ये कहा है उनसे नवाज शरीफ साहब से कि आपके ये जो लीडर नैब बुलाती है और चले जाते हैं, ये क्या है? नैब के ऑर्डर आते रहें, आप बिल्कुल ना जाएं और हम कारकुनों से जेलों को भर देंगे। मेरा सवाल है जो आपसे, वो ज़रा थोड़ा सा इस सारी सिचुएशन से ज़रा हट के है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो मरीम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब, ये दर हकीकत दोनों ही नवाज शरीफ साहब को रिपोर्ट करते हैं, और एक का रोल है बैड कॉप का और एक का रोल है गुड कॉप का। जब कहीं बाइख्तियार लोगों से गुफ्तगू करनी होती है तो वहाँ वो, जैसे हमारे सऊदी अरब के दोस्त पाकिस्तानियों को मस्कीन कहते हैं ना, शहबाज शरीफ साहब मस्कीन बन के गुफ्तगू करने के लिए चले जाते हैं। और जहाँ पे कोई डंडा सोटे की बात होती है, कोई दिखाना होता है कोई यानी ताकत, तो वो मरीम नवाज साहबा मैदान में आ जाती हैं। लेकिन दर हकीकत पॉलिसी एक ही है, एजेंडा एक ही है, और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? समी साहब, आपके एहतराम के साथ इनका एजेंडा दोनों भाइयों का, फिर मरीम नवाज़ का, वो एक हरगिज़ नहीं है। किसी तौर पे शहबाज शरीफ इस हुकूमत को गिराने के ख़िलाफ़ किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगा, किसी तौर वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करेगा। उनकी बातचीत चल रही है, और वो जो आप बात कर रहे हैं उस नुक्ते पर मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जब मस्कीन बनकर कहते हैं कि भाईजान अल्लाह दा नाज मान जो, किसी नुक्ते पे मान जाते हैं, फिर मरियम का फ़ोन जाता है, वालिद साहब फिर जो है वो डबल माइंडेड हो जाते हैं कि अब किस तरह हो जाए। अब वो वालिद भी हैं एक बेटी के, तो उस वजह से थोड़ा सा दिल भी पसीज जाता है। उस सियासत के अंदर फिर ख़ानदानी जो चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें। अब देखिए, जो शहबाज शरीफ वापस आए और नवाज शरीफ गया, ये मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ, और ये किसी न किसी दिन, ये आज रिकॉर्ड कर रहे, किसी न किसी दिन ये चीज़ मंजर आम पे आ जानी है कि मियाँ साहब एक मरतबा फिर डील करके गए थे, और शहबाज शरीफ ने उस डील में क्या किरदार अदा किया था, और वो किस डील के तहत वापस आए। फिर कौमी हुकूमत का एक शोशा छोड़ा गया, आपको याद होगा, और उसके बाद खान साहब ने उसको रजिस्ट किया और असम्बलियाँ तोड़ने तक की जो बात है जो वो की। मौलाना का जो इशू है, जो आपने जेल भरो तहरीक की बात की है, अगर हम उस तरफ सर जाएँ, मौलाना आपको पता है ना जी, मौलाना पहले मरतबा हुए हैं पार्लियामेंट से बाहर, कुर्सी उनके पास है नहीं, कश्मीर कमेटी के वो चेयरमैन भी नहीं हैं। तो सर ये जो बातें हैं उनको वो इस वक्त वो तिलमिला रहे हैं कि किस तरह जो है मैं अंदर हलकों में जो है दाखिल हूँ। अब इमरान खान जैसा बंदा तो ये काम नहीं करेगा, वो तो उनको नहीं लेकर आएगा। नहीं, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अपोजिशन जो है, ख़ास तौर पर अगर नवाज शरीफ साहब की जमात, पीपल्स पार्टी तो अब इनके साथ नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी ने तो अपना वो बना ली, जो भी गेम बनानी थी। तो ये अकेले नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान
یہ کیا جیل بھریں گے اور کیا؟ نہیں، ابھی انہوں نے ایک اور بھی بات کی، انہوں نے کہا اگر آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے وہ جو ڈیل ہے وہ بھی سامنے آئے. اگر ڈیل ہو چکی ہوئی ہے تو پھر مولانا صاحب سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوئی ہے نا جی، شہباز شریف کی ڈیل ہوئی ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں نا وہ مسکینوں والی اور مریم نواز والی، اور وہ پھر نواز شریف نے جو کہا جی کمیونیکیشن گیپ ہے، آئندہ یہ نہیں ہوگا. آپ نے پتا ہے ایک معافی تو شہباز شریف نے بھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں مانگی تھی نا، JUI فیس سے ہی مانگی تھی کہ ہم نے بڑی غلطی کر دی جی. وہ قانون جو FATF کا تھا پاس کر دیا، پاس کرایا. اس کو کس نے پاس کرایا آپ کو بھی پتہ ہے. خان صاحب تو اس میں نہیں تھے. بجٹ کو بھی ویسے ہی پاس. سر یہ دیکھیں قائد ایوان جناب محمد عمران خان نیازی صاحب، عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ ایوان میں موجود نہیں ہیں. بلاول کو کہا گیا کہ آپ نے آنا ہے اور آصف زرداری نے کہا کہ آپ نے جانا ہے. اور اسی طرح شہباز شریف صاحب جن کی کمر میں بڑا درد رہتا ہے کہ میں سفر نہیں کر سکتا، نیب میں پیش نہیں ہو سکتا، خصوصی جہاز پہ آئے اور آ کر پارلیمنٹ کے نہ صرف اجلاس میں شریک ہوئے بلکہ وہ قانون سازی نہیں کروائی. طے کیا ہوا تھا؟ طے یہ ہوا تھا کہ جو نیب کا قانون ہے پہلے اس میں ترمیم ہوگی. سر 9 گھنٹے مختلف وقفوں سے میٹنگ چلی اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے گھر، ساری رات لوگ بیٹھے رہے اور نہیں طے بات ہوئی تو نیب کے قانون پہ نہیں ہوئی، باقی ساری چیزوں کے اوپر ہو گئی. اور شاہ محمود قریشی نے آگے بانڈا پھوڑ دیا کہ یہ نیب کے قانون کو لے کر آ گئے ہیں. اور خان صاحب کو تک یہ بات پہنچی تو خان صاحب نے کہا جی اس پہ تو میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، نہیں ہوگا، میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تو مجھ سے پھر آپ کو پتہ ہے انہوں نے NRO کی بھی باتیں کی. تو سبھی صاحب روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ہاں جو سیاسی کھچڑی پک رہی ہے نا، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے ان کو سیدھی بات یہ بتاتے نہیں ہیں نہ اپنے کارکنوں کو. کل بھی آپ نے ذکر کیا نا، وہ بیچارے ڈنڈے کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں دونوں کے، اور اصل بات ان کو نہیں بتاتے. اندرون خانہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے. دوسرا یہ تو ایک سول نافرمانی ہے نا جو مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں جی کہ آپ نیب کے سامنے. وہ تو انگریز کے زمانے میں گاندھی نہیں بھر سکا تھا جیلیں ہندوستان کی، تو یہ مولانا فضل الرحمان کہاں سے بھریں گے؟ وہ عمران خان کی شاید نقل کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے تھے بجلی کے بل نہ دو، آگ لگا دیتے تھے وہ ساری. اچھا یہ جو اس وقت میں نا ایک آپ کو بڑی زبردست آپ نے یہ بات کہی ہے، جو اس وقت پاکستان میں جو جمہوریت ہے نا، یہ ایکچولی ہے کیا، کس طرح کی جمہوریت ہے؟ یہ بیرسٹر صاحب ایک سپیچ کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی سپیچ کا یہ جو حصہ ہے نا جس میں وہ بالکل کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ جمہوریت کے قاتل ہیں اور یہ جمہوریت جو ہے نا یہ موروثی جمہوریت ہے. کیا ہے ذرا اگر پروڈیوسر صاحبہ اگر سنوا دیں ہمیں بیرسٹر صاحب کی تقریر کا یہ حصہ. چیئرمین صاحب، جمہوریت کی خدمت ہم موروثی جمہوریت کو ڈیفینڈ کر کے نہیں کر رہے. ہم نے جمہوریت کو تباہ کیا ہے. جمہوریت کا قاتل اور کوئی نہیں ہے. میں اور اس ایوان میں میرے آج بیٹھے ہوئے لوگ اور ان سے پہلے گزرے ہوئے جنہوں نے جمہوریت کے اصولوں کو پامال کیا، جنہوں نے خاندانی وراثت کو تقویت دی، جنہوں نے ان لوگوں کو لیڈر کہا جو بم پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں. میری بات سنیں چیئرمین صاحب، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرا ایک ہی لیڈر ہے، اس کو میں اپنا لیڈر کہتا ہوں چاہے دنیا کو پسند ہو یہ بات یا نہ. محمد رسول اللہ اس کا نام ہے، اس کو میں اپنا لیڈر کہتا ہوں. وہ اور اس کے نیچے جو ماننے والے تھے، عمر کی بات کرتا ہوں میں، عثمان کی بات کرتا ہوں میں، علی کی بات کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. میری بات سنیں چیئرمین صاحب، کس بم پروف گاڑی میں وہ پھرتے تھے، کون سی بلٹ پروف جیکٹ وہ پہنتے تھے، لیکن روم اور پرشیا کی سلطنتوں کی اینٹیں بجا دی تھی انہوں نے. ہرکول روم اس وقت کا سب سے طاقتور ترین بادشاہ تھا. خسرو پرویز اس وقت کا سب سے طاقتور ترین بادشاہ تھا. ان کی اینٹیں بجا دی، لیکن کبھی بھی اپنے جسم پر ایون تیر کو روکنے والے لباس نہیں پہنا. آئیں جب بات کرتے ہیں اصولوں کی، شہادتوں کی، تو پھر حسین بنے جو اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر میدان کربلا میں چلا گیا. اچھا یہ بڑی ایک انہوں نے زبردست یہ بات کہی تھی، لیکن ایک اور اس تقریر کا حصہ ہے جو ایکچولی پرٹیکولرلی جس کا میں نے مینشن کیا تھا شاید وہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں یہ ایسی جمہوریت پر کہ یہ جمہوریت ہے کون سی. وہ ذرا شارٹ سنوا دیں گفتگو ذرا. سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں، جن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جو بموں اور گولیوں کے آگے رکتے ہیں، سینے اپنے آفر کرتے ہیں، خون کے تمغے ان کے سینوں پہ لگتے ہیں. ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہوتی، ان کے پاس بم پروف گاڑیاں نہیں ہوتی. آج بڑے فخر سے یہاں کہا گیا، بار بار کہا گیا، قوم کی بیٹی بم پروف گاڑی. میں چیئرمین صاحب شرم سے پانی ہو جاتا ہوں جب میں اس ہال میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں، جب میں اس ہال میں جمہوریت کے نعرے سنتا ہوں، لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ جمہوریت کی تعریف کیا ہے. فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، یہ میری جمہوریت ہے. جینیٹیکلی انہیریٹڈ ڈیموکریسی، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیموکریسی، یہ ہے ہماری جمہوریت. اگر یہ جمہوریت ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار لعنت بھیجتا ہوں اس جمہوریت پہ.
اب یہاں پر وہ جو جس چیز کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیموکریسی ہے، یعنی لمیٹڈ کمپنیوں کی طرح باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا. اور اگر آپ نظر ڈالیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر تو ساری جماعتیں ایسی ہیں. پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، مسلم لیگ نواز کو دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے اس کو دیکھ لیں، ANP کو دیکھ لیں. جی بالکل. آپ یعنی وہ ایک بڑی ریولوشنری پارٹی تھی، کمیونزم کو فالو کرتی تھی، سرخ انقلاب کی بات کرتی تھی. وہ بھی آپ دیکھیں اب اسفندیار ولی کے صاحبزادے وہ سیاست میں آگے آ گئے ہیں. تو یہ شاید یہ وجہ ہے کہ یہ اپنے ایجنڈے پر اپنے مفاد کی خاطر یہ چل رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا. بالکل سمیع صاحب، آپ کی بات درست ہے. موروثی جمہوریت کی جو بات کی ہے 100% ٹھیک ہے. اسی وجہ سے تو آج ہمارا جو ملک ہے وہ اس قدر مسائل اور چیلنجوں کا شکار ہے کہ یہ جو چند سیاسی خاندان ہیں وہ ان چیزوں سے باہر ہی نکلے، اپنی ذات سے باہر آ کر سوچتے بھی نہیں. کارکن نکالنے ہوں، باہر نکالنے ہوں، بسیں بھر کر لے کر آئیں اور کیمے والے نان سے آگے کیمے والے نان. جی جی، اتنی سیاست ہے، اتنی سیاست ہے ان کی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ایون کہ آپ کا میرا جو تعلق ہے وہ دیہی بیک گراؤنڈ سے ہے. یہ اب اسی کی مثال لے لیں نا، یہ جو 2 سال ہو گئے، کتنے فنڈز ملے، کتنی سڑکیں بنی، کتنی گلیاں پکی ہوئیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، آپ نے تو وہ ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں جی ملک کی اکانومی بلدیاتی نظام ہی ختم کر دیا نا. آتے ہی وہ پیسے، خزانہ خالی ہے تو کیسے دیں ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے؟ خزانہ خالی ہے، اپنے پیسے لگانے ہوں کسی مقصد کے لیے فوری طور پہ تو وہ خزانہ بھر جاتا ہے. اس وقت تو پیسے بھی آ جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. نہیں، لیکن اگر ہم یہ 2 سال جو آج جس پر گورنمنٹ نے بڑا کلیم کیا ہے، میں ویسے کچھ ان کے کلیمز پہ میں ذرا آئی ایم بیفلڈ. ایک تو یہ کہ وہ جو احتساب کے حوالے سے جو پرفارمنس ہے نیب کی، ویسے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آزاد ادارہ ہے، آزاد ادارہ ہے. لیکن ابھی جو وہ بتا رہے ہیں پرفارمنس، اس پرفارمنس میں نیب کا، جی ہم نے دیکھیں نیب نے یہ کیا، تو پھر یہ جو ڈبل این گٹھ جوڑ کی بات کرتا ہے، اپوزیشن بھی صحیح ہوتی ہے نا بھائی، آپ نے خود ہی مان لیا. وہ ایک لحاظ سے تو وہ پھر یعنی ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نہیں کہتے تھے یہ. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اس لیے اس کو اپنی پرفارمنس میں ڈال رہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر جنگ ہو اور اس میں لڑتی تو فوج ہے نا، تو فوج جیتتی ہے، لیکن وزیر اعظم کہتا ہے نا کہ دیکھیے میرے ملک نے جیتا اور ہم نے یہ جیتا. تو اسی طرح یہ شاید اس کا بھی کریڈٹ لینا. دیکھیے بات سنیے، وہ کریڈٹ تو بہت ساری چیزوں کو لینے کی کوشش کرتے. میرا آپ سے سر ایک سمپل سا سوال ہے. آپ نے ایک بڑا طویل کمپلیکس سوال کر، کوئی بات نہیں، ایک طویل عرصہ آپ نے باہر گزارا ہے، لندن، امریکہ، باقی ممالک میں. یہ جو بنائے ہیں، میں تو صرف یہی بات کروں، نیب کی کارکردگی آپ اپنے کھاتے میں ڈال لیں. وہ تو ہر مہینے کہتے ہیں اتنی ریکوری کر لی، اتنے پیسے دے دیے، فلاں کر لیا. شہزاد اکبر کو آپ نے بنایا، ابھی آپ نے ان کو مشیر داخلہ بنا دیا، وہ احتساب. ٹھیک ہے جی، ان کا جب ان کو ٹارگٹ دیا گیا، جب یہ معاون خصوصی تھے احتساب کے، ان کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، بیرون ملک سے لوٹی گئی دولت کو واپس لانا. آج پوچھیں 1 روپیہ بھی واپس آیا؟ اگر ان کی پرفارمنس کی آپ بات کریں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں نے لندن میں اتنی جائیدادوں کا میں نے پتہ چلا لیا، میں نے انفارمیشن لے لی. دیکھیں 40 ارب روپے واپس آئے نہیں وہ لندن کی پراپرٹیز کے. 40 ارب روپے آئے ہیں وہ. سر وہ کس کھاتے میں؟ نہیں وہ دیکھیں ایک سیکنڈ، کس کھاتے میں آئے؟ آپ بتا دیں. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. نہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے. مجھے تو اتنا پتا ہے، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ ایک بلڈنگز کی ٹرانزیکشن تھی، وہ جو اس کھاتے سے باہر گئے تھے. نہیں میں آن اے سیریس نوٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بلڈنگز کی ٹرانزیکشن تھی وہاں پر جو انلیگل ہوئی، اس کا سورس آف فنڈز جو تھا اس کے بارے میں بات ہوئی. تو وہاں پر انویسٹیگیشن ہوئی، وہ بلڈنگ سیز ہوئی اور اس کے جو 40 ارب روپے تھے وہ واپس آئے. برطانیہ کی سرکار نے دیے پاکستان کو، سپریم کورٹ میں گئے. اچھا، اس کو اب وہاں پر اعتراض سپریم کورٹ نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا تھا. وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب ہی تھے وہ. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک پیسہ واپس نہیں آیا تو نہیں، پیسے واپس آئے. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ جتنی لوگوں کو توقع تھی اتنے نہیں آئے، بلکہ اس سے تو 10% کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو بسات احترام عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ نے پکڑا، جیلوں میں ڈالا، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور بہت سے لوگ کرپٹ سیاستدان، وہ $60 ملین کی کہانی تو آپ کو بھی نہیں. تو وہ پھر ان کو ریلیف کس نے دیا؟ سر یہی تو بات، وہاں پر آپ بات نہیں کرتے، آپ کے پر جلتے ہیں. وہ تو عدالتوں نے ریلیف دیا.
یہ نواز شریف صاحب کو باہر دیکھیں نا, سرکار نے کہا کہ یہ آپ اتنے ارب روپے کا بانڈ دیں اور آپ کو جانے دیں گے, تو یہ کس نے وہ اس بانڈ کو کہا کہ نہیں دینا جی آپ کو؟ عدالتوں نے. سر وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا توشے خانے کا, تو بہت ساری جو چیزیں جو ہفتے والے دن ہائی کورٹ لگا کے ضمانت کس کو دی؟ حمزہ پر کیا کیس تھا؟ منی لانڈرنگ کا ٹی ٹی کا کیس ہے نا سر. لیکن کل ایک اور بھی ریمارکس آیا نا, وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا ای سی ایل کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا کابینہ نے نکالا ان کا نام ای سی ایل سے. ہم سے ضمانت تو الگ سے چیزیں نکالنے والے کون ہے؟ کابینہ نے ڈیسائیڈ کیا ای سی ایل سے نام نکالنا. بس بہت ساری چیزیں کابینہ کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں, کابینہ والے کہتے ہیں سپریم کورٹ کا حکم تھا. ہاں جی, یہی چلتا رہتا ہے. ابھی یہ سٹیل مل والا. اچھا مجھے ایک آپ بات ہے, یعنی سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس کے آغا صاحب ہیں, ان کے بارے میں ان کے خلاف جوڈیشل ریفرنس ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ جو انکوائری کمیشن ہے اس کا یہ جو چینی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اب یہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی حکومت نے چھوڑ دیا, حکومت نے نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا جی ایف بی آر, ایف آئی اے اور ایک وہ جو دوسرا محکمہ ہے وہ اپنے طور پر دوبارہ تحقیقات کرے. اس کی رپورٹ کو کالعدم قرار دے دیا, اس کمیشن کو کالعدم قرار دے دیا. اس میں لکوناز ہوں گے تو دیا ہوگا نا, کسی بنیاد پہ دیا ہوگا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی بنیاد کے بغیر دیا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پکڑیں گے کیسے؟ یہ کسی غریب آدمی کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے اس کو اللیگل کوئی بنا کے پکڑ لیا. جو بڑا بڑا مال ہے, جن کے پاس اربوں روپے ہیں, ان کے بارے میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے. تو انہوں نے اس کو سارے کے سارے معاملے کو ہی گول کر دیا. تو اس میں اب یہ آپ کہیں کہ حکومت نے جی پیسے لینے تھے اور حکومت نے لوگوں کو چھوڑ دیا, نہیں, یہ ریلیف حکومت نے تو نہیں دیا بھائی. تو یہ پاکستان کے اندر چلے آپ یہ اتنی تو مہربانی کریں نا, اگر حکومت نے یہ ریلیف نہیں دیا. چینی 110 روپے کلو ہو گئی ہے پشاور میں, اسلام آباد میں 100 روپے تک پہنچ گئی ہے, اس کو کم کروا دیں. یہ ایک فیلئر ہے گورنمنٹ کا. ہم آج 2 سال ہوئے نا, میں یہی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری وہاں پہ ریلیف ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے, یہ جو تیل کی بڑی بڑی جو کمپنی ہیں, ان کے آگے جو گورنمنٹ نے ان کے سامنے جو بلیک میل ہوئی, وہ گورنمنٹ بالکل بلیک میل نہیں اس پہ ہونا چاہیے تھا. اور کیا نا, بالکل جن لوگوں نے تیل کو مارکیٹ سے غائب کیا تھا ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. ندیم بابر نہیں سزا ملنے دیں گے بس. وہ اب یہ وفادات کا ٹکراؤ ہے. سمیع صاحب کیا بات کرتے ہیں, وہ وفادات کا ٹکراؤ ہے, کیوں کرنے دے گا؟ یعنی کہ 26 تاریخ کو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 4 دن پہلے ہی آپ نے, یا تو 15 دن بعد ہوتا تھا یا مہینے بعد ہوتا تھا, 26 تاریخ کو امیجیٹ ایفیکٹ کے ساتھ قیمتیں بڑھا دی گئی. اور مزے کی بات سنیں, وہ غائب ہوا تیل یکدم برآمد ہو باہر آ گیا. وہ لائنیں جو لگی ہوئی تھیں گاڑیوں کی, ختم ہو گئی لائنیں سب کی. یہ حال ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالا. بھئی ہاتھ آپ نے ڈالا, لیکن ان مافیاز کے خلاف جو ہے ایکشن کیا ہوا ابھی تک دیکھ لیں. ایس سی سی پی, ایف بی آر, نیب, خود ایف آئی اے, اس کے ساتھ ساتھ یہ تقابلی کمیشن آف پاکستان, جس پہ آپ نے بڑی جو ہے وہ لے دے کی اور اس کی کارکردگی کو تنقید کا, کہاں سوئے ہوئے ہیں ادارے. 3 سے 4 مہینے ہو گئے نا. 68 روپیہ فی کلو سب کا ذکر ہے رپورٹ میں. اس میں ذکر ہے کہ اس وقت بھی سمیع صاحب, اس وقت بھی اگر اس کی پروڈکشن کاسٹ آپ ڈال لیں تو وہ 68 روپے ہی بنتی ہے. آپ کتنی بیچ رہے ہیں؟ اب روکیں ان کو. وہ کہتا ہے جی ہم تو پھر ایسے ہی کریں گے, پروڈکشن نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اس حکومت میں نہیں لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. اس پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے وہی لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ زراعت کے پیشے سے, بڑے بڑے وہ کارٹلز. ایک کو آپ نے باہر بھجوا دیا, ترین صاحب کو علاج کے بہانے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمیں بہت پور نظر آتی ہے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جن میں گورنمنٹ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. مثال کے طور پہ جیسے اگر ہم پاکستان کی جو بجٹ پہ نظر ڈالیں, جو فگرز پہ نظر ڈالیں, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو انہوں نے ریڈیوس کیا ہے, کیونکہ ڈیپینڈنس جو ڈالر پہ تھی اس کو ختم کیا. یہ ایک اچھا قدم تھا. لیکن جب کرونا آیا, معذرت کے ساتھ آپ نے اپنی امپورٹ کم کر دی. ہاں تو امپورٹ تو آپ کا کرنٹ تو امپورٹ, ہاں تو اچھا سر, دنیا میں طریقہ کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کا؟ یہ جو پروٹیکٹڈ جو اکانومیز ہیں, چائنا نے کیا کیا, رشیا نے کیا کیا, انڈیا نے کیا کیا, یہی کیا نا. آپ کو بڑا شوق ہے کہ آپ نے لندن کی جو ٹوتھ برش ہے وہ استعمال کرنی ہے, اور پھر آپ کو بڑا شوق ہے کہ آپ نے وہ پاؤڈر جو ہے نا وہ تبت نہیں لینا آپ نے. ہم تو وہ دیکھتے تھے ایک مٹیار سنو وہ چھوڑ دو, اور وہ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کی وہ
تو یہ جو لگژری آئٹمز ہیں ان پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے نا، کیونکہ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے بھائی۔ ایکسپورٹ بہتر کر دینا بھائی، کس چیز کی انجن پہ پابندی لگائی ہے، ایک طرف یہ ہونا چاہیے، اسمگلنگ ہر چیز اسمگلنگ نہیں آ رہی پاکستان۔ آپ جو اسمگلنگ اب یہ پچھلے 2 سال میں ہوئی ہے سر نہیں، میں کہہ رہا ہوں مسلسل ہو رہی ہے، وہی نا آپ دیکھیں تو نا پھر آپ یہ بھائی، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے 70 سال سے ہوتی آ رہی ہیں، ایک دن میں فکس نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تو آپ بات مانیں گے، کون سی گورنمنٹ ہے آج تک، نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا مجھے بتائیں نا کہ کمیشن انہوں نے بنایا وہ اپنے ساتھیوں کے خلاف ہی کو بنایا کمیشن؟ میں وہ تو نہیں بنا سکتا۔ تو پھر کوئی کسی کا نام آیا نہیں آیا؟ یہ ان کی پرفارمنس میں ڈیفینڈ نہیں اس طرح سے کر رہا، تھوڑا 19-20 کا فرق اس میں آیا ہے، لیکن وہ سسٹم اتنا اس وقت یہ پاکستان کا وہ ہو چکا ہے، کرپٹ ہے اتنا سسٹم۔ وہ تو خود مانتے ہیں، وہ تو عمران خان صاحب خود مانتے ہیں کہ یہ نظام ہے، اس کو مجھے نہیں چلنے دیا گیا، مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور مجھے نہیں لگتا کہ کرنے بھی دیا جائے گا۔ ایسی سمریز پیش کی جاتی ہیں اور ایسی وہ بیوروکریسی نکالتی ہے، اس میں سے نقطے وہ پرائم منسٹر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار اس کے اوپر کیا فیصلہ کریں، وہ ایسا ان کو ڈرایا جاتا ہے، ایسا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک سر پہ نا وہ رکھ دیا جاتا ہے کہ جناب خوف اور تلوار رکھ دی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے تو کل کو آپ کے اور دیکھیں میں اب آپ کو بات بتاتا ہوں، میڈیا جب ان چیزوں کو رپورٹ کرتا ہے، جب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو ان کے ساتھ جو حشر کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ان کا جو ستیہ ناش کیا جاتا ہے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں۔ اب دیکھیں بلاول بھٹو جو ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں اور ذوالفقار کے نواسے ہیں، کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ صحافیوں کے ساتھ آج کے دور میں کوئی اس طرح کی بات کریں گے۔ اب یہ میں ان کی پریس کانفرنس کی یہ گفتگو، صحافی نے سوال کیا اور ذرا دیکھیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا میڈیا کون سا ہے، اور کہہ رہے ہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ جی وہ جو میڈیا ہے نا وہ اس کے بارے میں تو آج بھی کمیٹی میں آیا ہے، دیکھ لیتے ہیں ان کے خلاف تو بڑے چارجز ہیں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا، ذرا یہ ذرا سنوا دیں جی ذرا بلاول بھٹو کی یہ گفتگو۔ کر دیا گیا صرف پیسے لوٹنے کے لیے۔ آج پریس کانفرنس کی علی معصوم شیخ صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہاں بی آر ٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے، مگر یہاں پہ گرین لائن کا کام نہیں ہو رہا ہے، صرف ایک ہی لائن پہ کام ہو رہا ہے، کرپشن لائن پہ۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کون سا چینل سے ہیں؟ آپ کون سا چینل سے ہیں؟ کون سا؟ اچھا آئی ڈونٹ نو کون سا آواز، لیکن ایک آواز کا نیوز پیپر یا چینل ہے جس پہ بڑے سنگین الزام ہے جو ہم نے نوٹس لیا ہے میرا کمیٹی میں، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ سجی ساجد آپ نے یہ بات سنی، اس میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ سوال کا جواب دینے کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی میں ابھی یہ آیا تھا، مسئلہ پیش ہوا تھا اور یہ چینل جو ہے نا اس کے بارے میں بڑی شکایتیں ہیں اور ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ سوال کا جواب، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پنجابی کہتے ہیں تھوڑی سی پھٹیاں پڑ جائیں گے، تو وہ بے عزتی کر رہے ہیں بیسیکلی، وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ سندھ میں بیٹھے ہیں، وہ ایک ہمارے صحافی جو قتل ہو گئے۔ اچھا پھر ایک سنیں بات، ان کی ہم نے یہ جو صحافی ہے نا یہ تو وہ تو بیچارہ روتا رہا۔ نہیں، اس سے ہم نے فون پہ بات کی، یہ صحافی نے جو سوال کیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں ہمارے ساتھ ذرا ٹیلی فون لائن پر، انہوں نے کہا جی میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا بھائی، پھر اس کا پورا کریئر داؤ پہ لگ جائے گا، میں غریب آدمی ہوں، غائب ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور وہ جو ایک بیچارہ جو مارا گیا تھا، جی تو وہ جس کے بارے میں سندھ پولیس نے کہہ دیا تھا کہ خودکشی ہے، لیکن میں بلاول سے ایکسپیکٹ نہیں کرتی، مجھے تھا کہ اس کی کوالیفیکیشن ہے، کہ اس کی ایجوکیشن ہے، میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی، صرف میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی باہر سے پڑھا ہوا ہے، آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، آپ کی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے باہر سے، وہ والا باہر نہیں دوسرا باہر، اچھا، اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی والدہ صاحبہ کے بہت قریب رہے ہیں، ان کی والدہ صاحبہ نے ان کی گرومنگ کروائی ہے، تو کم سے کم ان میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو صحافی ہے اس کا سوال لے سکیں، اس کو پراپر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں، نہ کہ آگے سے وہ پھر جواب کریں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والا۔ وہ ایکچولی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا، وہ اسی طرح کرتا تھا اس ٹائم پہ۔ نہیں وہ ان کو تھریٹ کر رہے تھے، ہاں جی، ایٹیٹیوڈ کی بات نہیں ہے یہ، بالکل یہ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم میں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہم سے یہ سوال کرو۔ بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں پہلے میں نے آپ کو، ہم نے بیرسٹر سیف کی تقریر ہم نے وہ سنی، اس کے بعد ہم نے یہ انہوں نے جو ایکسپوز کیا، اور اس کے بعد یہ بلاول بھٹو کی جو بات ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس ملک میں کون سا یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ کوئی عوام کی توقعات کے مطابق کوئی پورا اتر رہی ہے؟ اصل میں پرابلم یہ سیدھی بات کہے نا تو یہ پارٹیوں کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے، جو آمریت ہے، یہ اس کی نشانی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو بلاول بھٹو نے کیا، یہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو ہوں، حمزہ شہباز ہوں، خود شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، آپ ان سے ایک تھوڑا سا
ان کی طبیعت کے بارک سوال کر کے دیکھ لیں، نوکریوں سے نہیں نکلوا دیا جاتا رہا. مجھے نا ایک بریک لینی ہے، لیکن یہ توقعات پہ ہیں اور وہ ہے ان کے بینک اکاؤنٹ کی توقعات، ان پہ یہ پورا اترتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کیسے اپنے بینک اکاؤنٹس بھرنے ہیں. خیر جی، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ صرف تھوڑا پرفارمنس پہ بھی بات کر لینا جو خان صاحب. وہ تو صدیق ساجد صاحب آج آپ ہی بتائیں گے کہ کابینہ کی میٹنگ کے بعد سنا پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بات کی ہے بیوروکریسی کو نکالنے کے بعد. وہ تو سر میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ سوچ لیجیے گا وہ 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں والا وہ کیا بنا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے نا. 2 سالوں میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. اچھا، اس کے لیے اچھا خاصا بجٹ بھی جو ہے وہ رکھا گیا. دیکھیں اس کے اوپر بنتا کیا ہے. وہ بھی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے جو کہ آپ پکڑ لیں گے. مجھے پتا ہے کچھ اشارے جو ہے وہ آپ کو دے دیے جائیں گے، آپ پہنچ جائیں گے. آج جب یہ ایجنڈا آئٹم نپٹا دیے گئے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، تو 2 سال کی کارکردگی کے اوپر وزیر اعظم عمران خان جب انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے چہیتے اور انتہائی خاص و خاص جو ہے مراد صحیح صاحب وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈسک بجانا شروع کر دیتے ہیں. اور شکر ہے وہ شیر آیا والے نعرے تو نہیں لگے، لیکن انہوں نے اچھا خاصا ان کا استقبال کیا. پھر سارے کیبنٹ اراکین جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کو والہانہ انداز میں خان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا کہ 2 سال میں آپ نے ملک کو جس طرح چلایا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. پھر ایجنڈا آئٹم نپٹایا گیا، بیوروکریسی اور سیکٹریز کو باہر نکالا گیا. پھر ایک وزیر جو ہے وہ بولا ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. خان صاحب اس کے آخر پہ آ گئے. اس کے بعد انہوں نے وہی جو ایک تصور ہے ریاست مدینہ کا وہ انہوں نے پیش کیا کہ میں یہی کرنا چاہ رہا تھا اور یہ ابھی تک میری یہ اچیومنٹ ہے. بیچ میں کرونا کا ذکر لے کر آ گئے کہ اس سے وجہ پھر وہ جو آپ ذکر کر رہے تھے وقفے سے پہلے، بیوروکریٹک پرابلم، کام نہیں کرنے دیا جاتا، چیزوں کو روک لیا جائے، اس کی بھی انہوں نے بات کی. پھر اداروں کے درمیان ہم مہنگی کے ایشو کے اوپر وہ بولے اور یہ بھی کہا کہ اس وقت جتنی مسالی ہم مہنگی سول ملٹری اداروں کے درمیان ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور جس طرح انہوں نے ہماری مدد کی ہے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے، ہم بہتر طریقے سے ملک کو آگے لے کر جائیں گے. ایک چیز جو انہوں نے کہی جو آپ کو بتانے کی، اب یہ آپ اس کو کیچ کر لیں. انہوں نے کہا جی بڑا 2 سال ہم نے کر لیے اور اب بھائی ہمارے پاس 1 سال ہی اور ہے. اس کے بعد یہ الیکشن کا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب ہمیں دکھانی ہے پرفارمنس، اور اب ہر پرفارمنس کو میں خود دیکھوں گا. وہ ویسے اس قسم کی باتیں ہر کابینہ اجلاس میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی اب میں نے اس کو فارغ کر دیا، فلاں کو فارغ کر دیا، اب جو بھی رپورٹس آئے گی اس کے مطابق وہی رہے گا جس نے کام کرنا ہے. کیونکہ عوام کی جو توقعات ہے مجھے پتہ ہے ہم اس کے اوپر پوری طرح پورا نہیں اتر سکے. میرا محور جو ہے وہ غریب ہے، غریب کو وہ ریلیف ہم نہیں دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے تھا. اچھا، پھر انہوں نے مافیاز کی بات کی اور اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے تو قدم اٹھا لیے، لیکن نچلی سطح پر ایک بات انہوں نے پھر کہی. انہوں نے کہا نچلی سطح پہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اب بطور وزیر اعظم میں ڈنڈا اٹھا کر تو نہیں جا سکتا نا جی، اینو ٹھیک کرو جی، اینو ٹھیک کرو جی، بزدار صحیح نہیں ہے، یہ فلاں صحیح نہیں ہے، یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا. یہ کام تو نچلی سطح پہ کرنا نا سر. اب نچلی سطح پہ کیا ہے؟ نچلی سطح پہ آپ کے اوپر نظام ہی کوئی نہیں ہے. اگر چیزوں کی قیمتیں سمیع صاحب کم کرنی ہے، آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک بڑا خوبصورت نظام ہوتا تھا مجسٹریسی نظام، وہ ختم، اس کے اوپر کچھ نہیں. بلدیاتی نظام آپ نے اس کو بالکل مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. ابھی بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے اور غیر جماعتی کروانے ہیں اس کی تیاری کر دیں. اگر وہ آج بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی اس کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ جب بھی یہ جاتے ہیں کبھی کوئی ناراض ہوتا ہے، کبھی کوئی ناراض ہوتا ہے، وہ اس کو بھی منانے کی کوششوں میں لگے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار اتحادی حکومتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں، ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. لیکن آف دی ریکارڈ میٹنگ میں کہتے ہیں مینو کتنے پسند ہے جی، میں اگر وہ کام جو میں آزادانہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکا ان اتحادیوں کی وجہ سے. اسی وجہ سے تو دیکھیں نا بڑا عرصہ ہو گیا وہ نہیں ملے چودھری برادران سے. لاہور جاتے نہیں ملتے، ادھر بھی آتے ہوئے نہیں ملتے. ایم کیو ایم والوں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات تبھی ہوتی ہے جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اب بالکل ہی ان کی جو واپسی. لیکن یہ صادق یہ بات تو صدیق ساجد صاحب یہ بات تو صحیح ہے نا کہ جو گورنمنٹ جس جماعت کے پاس اکثریت پوری نہ ہو، دوسری جماعتوں پر اس نے ڈپینڈنٹ ہو وہ کام تو نہیں کرنے دیتے. ایسی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات میں بلیک میلنگ، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی، اور پھر اس کو اپوزیشن ایکسپلائٹ کرتی ہے. آج پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی بات آپ نے سن لی. جی وہ تو ایک چیز ایسی نہیں جو انہوں نے کہا ہو کہ کوئی خیر دی خبر نہیں.
कबूतर ने कहा जी मीडिया का लॉकडाउन, पता नहीं किस चीज़ का, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, 50 लाख घर कहाँ गए, बनी काला का खर्चा कहाँ से आया, सियासी मुखालफिन का लॉकडाउन, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो यूनिवर्सिटी बननी थी वो कहाँ गई, तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्होंने कहा जी हमेशा हमें गाली मिली, मईशत का बेड़ा गर्क, नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत और कोर्ट की इजाज़त से बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हैं, वो आप वाली बात वो भी कर दी। अब ज़रा अपोजिशन का तो ये काम है। अब ये मरियम औरंग साहबा जो बात कर रही है कि कोर्ट की इजाज़त से बाहर गए, कोर्ट ने कल ये कहा कि हमने सिर्फ जमानत दी थी, ECL से नाम तो निकाला गवर्नमेंट ने। अब मरियम औरंगजेब साहबा, इसका मतलब है जस्टिस अतर मैनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक को झूठा कह रही हैं, तौबा नौजुबिल्लाह। नहीं, सिर्फ झूठा नहीं कह रही, नहीं फिर इसका क्या मतलब? तो वो एक प्रोसेस का जिक्र कर रही है ना, जमानत उनको वहां से मिलती तो फिर ECL से आगे आपकी दोस्ती उनके साथ अपनी जगह नहीं पे, मेरी कोई दोस्ती उनकी जगह नहीं, लेकिन बात ये है कि अब वो कह रही हैं कि कोर्ट ने इजाजत दी। और ये अच्छा, जब इन्होंने परवेज मुशर्रफ को बाहर भेजा था ना, तो तब भी ये कह रहे थे कि जी कोर्ट की इजाजत से गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि हमने तो कोई नहीं इजाजत दी जाने की, चौधरी निसार की इजाजत से गया था। अच्छा अभी जो मसूफ गए हैं, मियाँ साहब गए थे, वो जो कमेटी के सामने मामला आ गया, वो एक बढ़ाई हुई कैबिनेट कमेटी ऑन ECL, वो रिकमेंडेशन देती है, उसके ऊपर गौर व खौज भी हुआ, तो उन्होंने कहा जाए, जमानत उन्होंने दी, उन्होंने कहा ठीक है। फैसला कौन करता है? फैसला तो आपने करना है ना, आपने किया। वो बात वही है ना, ये किसी न किसी सतह पे समी साहब बिल्कुल डील हुई है, ये चीज़ें मंजर आम पर आएंगी। अच्छा, मैं तो ये बात नहीं कहता इसलिए कि फिर मुझे तो अदालत बुला लेती है, पूछती है कि आप बताएं डील, तो मैं तो ये डील आपका काम, आप कह रहे हैं डील। जी मैं तो कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की डील हुई है, मैं अदालत से डील की बात नहीं कर रहा, मैं तो वो मुझसे और भी डील कराने वाले बहुत है सर। मुझसे उन्होंने पूछा अदालत ने कि आप बताएं ना किसने डील की, और हैं बोले। मैं तो बतौर मुल्ज़म, वो तो मेहरबानी की, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अदालत का कि उन्होंने हमें उसमें वो क्या है हमाकस क्यूरी बना लिया, वो हमें अदालती मुआवन बना लिया, लेकिन उससे पहले तो अपनी तो खैर कोई नहीं थी। 48 करोड़ डॉलर यकदम ज़र मुबादला के ज़खायर में एक मरतबा इजाफा हुआ मियां नवाज शरीफ के जाने के 2-3 महीने बाद। आपका मतलब है ये वहाँ से आए थे? ये नहीं, वो कतर से या पता नहीं किस दोस्त मुल्क से आए, वो ट्रांसफर तो हुए थे। 48 करोड़ डॉलर, हाँ जी, तो ये आधा अरब डॉलर हुए। जी जी, और भी आने थे ना, और भी आने थे। वो मेरा ख्याल है वो नहीं आए तो फिर सारा मामला ख़राब हुआ। ये जो बात कर रही थी ना, जो उन्होंने वक्फे से पहले बड़ी एक वो सुरली छोड़ी थी बैंक अकाउंट वाली, मैं हंसा था उसी बात पे। इन्होंने बड़ी वो टीटियाँ और ये जो बैंक अकाउंट्स के जो मामलात है ना, उसके जरिए बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप टीटी कहते हैं मुझे शहजाद अकबर साहब याद आ जाते हैं। अच्छा, आज ना वो यार मैं आपको ना फिर दोबारा वो सैफ साहब की एक जो है ना गुफ्तगू, उसका हिस्सा आपको दोबारा सुनवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी किया वो उन्होंने बात कही, वो जो चांडियो साहब है ना, वो बार बार ये कह रहे थे कि ये मुशर्रफ जो है ना अब मौत का रहा है, तो वो जो उसका जवाब दिया है ना बैरिस्टर सैफ ने, जरा प्रोड्यूसर साहब अगर वो सुनवा दें तो। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र करें और सच सुने। कहा गया जी फौजी जनरल मुशर्रफ जो है वो मौत का इंतजार कर रहा है। क्या इस दुनिया में मौत का इंतजार सिर्फ परवेज मुशर्रफ कर रहा है? चांडियो साहब, क्या आपको मौत नहीं आनी? क्या मुझे नहीं आनी? अच्छा, ये आपने बात सुनी। अब ये बैरिस्टर सैफ, वो क्योंकि चांडियो साहब हालांकि बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो कि जी वो हर बात पे कि मुशर्रफ वहाँ पर मौत का इंतज़ार कर रहा है, और ये फिर इसका जो जवाब, ऐसा लगता है कि जैसे इस पॉलिटिक्स जो है वो इश्यूज़ पर नहीं हो रही, ज़ातियात पर हो रही है। जैसे ये गुरो लड़ते हैं देहातों में, लड़ाई होती है, हाँ, और एक दूसरे को मारते हैं सिर्फ इसलिए कि उसने उसका बंदा मारा, अब उसने उसका बंदा मारना है। ये सही कह रहे हैं सर, इस तरह की। और इसी वजह से जो सियासत में एक रख रखाव होता था ना, वो ख़त्म हो गया। और इसकी दागवेर भी आपके यारेगार इमरान खान साहब ने डाली। वो तो इमरान खान तो 2 साल हुआ आया बेचारा। अच्छा, लेकिन स्टाइल उन्होंने यही दिया है, स्टाइल उन्होंने रखा, लेकिन उससे पहले भी था भाई, फ्लायर भी तो। अच्छा, आपको सोशल मीडिया पे पीटीआई वाले सोशल मीडिया सर ने मैं आपको भी याद नहीं, पीटीआई के सोशल मीडिया और वो उसको छोड़ें। मैं चाहूंगी सर आप नहीं सर, आपने जातियात की बात की, आपको बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीरें किसने और जो फ्लायर से फेंकवाई थी भाई बकायदा, और ये जो सारी गाली गलोच की जो सियासत है, ये आप नवाज शरीफ और उसकी टीम को 80s में जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे, आपने भुला दिया सदीक साजिद साहब, और ये उसका इल्जाम आपने इमरान खान पर लगा दिया। 21वीं सदी में है ना। थोड़ा प्लीज आप दोनों थोड़ा मुतमईन हो, थोड़ा एक ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आते हैं हम यहीं से शुरू कीजिएगा, अपने अपने सांसों को रोक लें आप जी। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते। बड़ी मुश्किलों से सांसें रोकी हुई थी, बताएं आप। नहीं, आप मुझे यानी मैं आपकी ये बात सुनकर ना 21वीं सदी की मैं यकीन करें मैं बात तो सच है ना, चाहे 80s आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में गाली की जो सियासत है वो इमरान ने डाली। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं मुकम्मल तौर पर तो नहीं कह सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाने की जो चीजें हैं ना, वो इमरान खान साहब ने जरूर डाली है। जातियात के ऊपर इस तरह के हमले करना, पहले तो ऐसा नहीं होता था, वो तस्वीरें वगैरह आनी है बहुत। अच्छा, अब एक और भी इशू हो गया, जिन लोगों ने माल बनाया है, अगर उनसे ये कहा जाए कि आपने पाकिस्तान का माल लूटा है तो वो कहते हैं ये आप जातियात पे बात कर रहे हैं। ओ भाई, ये जातियात नहीं है। जो आदमी पब्लिक लाइफ में है और जो आदमी पाकिस्तान के लोगों का माल लूट के ले गया है, उसको ये कहना कि ये चोर है और उसको उससे पैसे लेके आने हैं, ये जातियात नहीं। ये सही बात है। ये बिल्कुल ये लोगों की ये आवाज़ है। और ये जो गाली गलोच की पॉलिटिक्स है ना, इसके बानी अगर आप पीछे जाके देखेंगे ना, ज़ाती हमले जो थे तो वो आपके प्यारे महबूब नवाज शरीफ आपको नज़र आएंगे जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे और उनके साथ हुसैन हक्कानी साहब थे, जिन्होंने शेख रशीद के शेख रशीद देखें, शेख रशीद साहब की अभी जो गुफ्तगू है वो थोड़ी सी और होगी। और मोहतरमा के बारे में जो उनकी गुफ्तगू होती थी, वो जो अभी बिलावल के बारे में बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अक्स उसका नज़र आता है। लेकिन इस हद तक गाली गलोच करते थे ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ कि ये सारी की सारी जो नवाज शरीफ की जो काबीना और उसके साथी थे, कि कोई आप यकीन करें, शुक्र है कि उस वक्त ये टेलीविज़न नहीं था, नहीं तो अगर ये लाइव चीज़ें आ रही होती तो आप अपने घरों में अपनी माँओं बहनों के साथ बैठकर इनकी तकरीरें नहीं सुन सकते थे, इनकी गुफ्तगू नहीं आप सुन सकते थे। इस तरह की लचर गुफ्तगू ये करते थे। तो इमरान खान ने तो ये कहा है कि चोर चोर है, और उसने इनसे कहा है कि तुम जो साहिब इज्जत बने हुए हो, तुम इज्जत के काबिल नहीं हो क्योंकि तुमने माल लूटा है। कभी किसी को गाली तो नहीं दी? कि दी है गाली, मुझे बताएं। तो वो लूटा हुआ माल वापस लाए ना। नहीं, अब ये एक और बात है कि अगर वो नहीं ला सके लूटा हुआ माल जिसका आपने जिक्र किया, आज भी जो आपने बताई है इनसाइड इंफॉर्मेशन, क्या है इमरान खान का दुख क्या है कि मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पा रहा, इसलिए साथ नहीं करे ना। क्यों बिठाया आपने इशरत हुसैन को इस्लाहात लाने के लिए? सिविल सर्विस समेत हुकूमती मामलात में बेहतरी लानी थी। उन्होंने कहा जी रिटायरमेंट की उम्र 65 से कम करके 63 कर दें, 58 साल कर दें। उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी अफसरान का अब जो तरक्की है उनकी रिटायरमेंट होगी जो करप्ट लोग हैं। सर तो ये एक बहुत रेवोल्यूशन सर हुई अभी तो वो बन रहा है ना, अभी तो बना नहीं है। अच्छा, फिर बाकी जो हुकूमती मामलात है उसमें जो इस्लाहात लानी थी उसका क्या बना? कौन सी इस्लाहात वो लेके आए? पुलिस रिफॉर्म्स जो आने थे वो किधर गए हैं? हर इदारे में इस्लाहात लेके आनी थी, उनको बनाया गया मुशीर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी बात ये दुरुस्त है, लोगों की मायूसी हुई है, वो जो लोग सोच रहे थे वो नहीं हो सका। इस्लाह ये हुई कि अपने भाई को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लिया, मफादात का टकराव कि फलां बंदे का एक इदारे का सरबराह आपने मुकर्रर करना है, और उसमें अपने भाई को शामिल करा दिया। नदीम बाबर देख लें, अभी आपने कुछ जिक्र किया। किसने शामिल करा? इशरत हुसैन ने। हाँ, तो कल आपने बात की जहांजेब की, प्लानिंग कमीशन में किसने किया? सर मैं इमरान खान को करप्ट नहीं कहता, मैं नहीं कहता वो वाकई नहीं है, वो कंजूस आदमी है। आप उसके पास चल जाएं, वो नाश्ता कर रहा होगा, आपको पूछेगा भी नहीं। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के पूछेंगे ऑस्टेरिटी नहीं भूलना नहीं है, ये ख्याल करना है आपने। ऑस्टेरिटी को देखिए ना, आप ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो माल वाले मामले में वो नहीं आता। अब जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हैं, चाहे वो मुआवनिन खुसूसी हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, कल जो आपने बात की थी ना कि जहाँ कोई निशानदेही हो गई उसने फ़ौरन उनको साइड लाइन पे कर दिया। सर साइड लाइन पे कर दिया, ठीक है। मैंने कल आपसे यही बात की थी कि अगर ऐसे ही लोगों को आपने लेकर अच्छा फवाद चौधरी और बाकी लोग क्यों रौला डालते हैं? उन पे मुबैना इल्जाम है ना, मुबैना। अब देखिए खान साहब का प्रॉब्लम ये है, मैं एक सिंपल सी बात करूंगा कि इलेक्टेड लोगों से निकलकर गैर मुंतखब लोगों के नरगे में खान अच्छा, इस पे मैं एक बात चीजों को समझने में मुझे एक जवाब देखिए, मुझे सियासतदान जो होता है यहाँ पे रुके, मेरा एक सवाल। अब खान साहब अब देखें जो आपने जातियात की बात, मैं इलेक्टेड और पहले नॉन इलेक्टेड का फोकस है, जरा मैं आपसे इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की बात सुनना चाहता हूँ। हाजिर जनाब, मुझे आप ये बात बताएं, ये जो सारे लोग जो इस वक्त अक्सरियत जो MNS की है तहरीक इंसाफ की, अगर इमरान खान साहब का टिकट उनके लिए ना होता तो क्या वो इलेक्शन जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे, नहीं जीत सकते थे, ये हकीकत है। तो
ان کی اور ان لوگوں کی حیثیت میں کیا فرق ہے؟ ان کو ٹکٹ دے دیا اور ان کو اپنا ایڈوائزر بنایا تو وہ بھی ایک طرح کا ٹکٹ ہے. الیکٹڈ آدمی وہ ہوتا ہے صدیق ساجد صاحب، میری بات ذرا سن لیں، جس میں اپنا اتنا تپڑ ہو کہ وہ اپنے نام پہ ووٹ لے سکتا ہو. مثلا نواز شریف واقعی الیکٹڈ ہے، اپنے حلقے سے جیت سکتا ہے. شہباز شریف الیکٹڈ ہے، اپنے حلقے سے جیت سکتا ہے. جہانگیر ترین بھی اگر ڈسکوالیفائی نہ ہوتا تو الیکٹڈ تھا، اپنے حلقے سے وہ مقامی سیاست سے جیت لیتا. میرے حلقے سے امیر سلطان ایم این اے بنے ہیں، نذیر سلطان صاحب کے بیٹے ہیں. اگر ان کے پاس کسی بھی جماعت کا ٹکٹ ہو تو وہ جیت سکتے تھے، وہ الیکٹڈ ہیں. اسی طریقے سے نجف سیال الیکشن جیتتا تھا اپنے علاقے سے، وہ الیکٹڈ تھا. جو لوگ کسی آدمی کا ٹکٹ جنہیں چاہیے جیتنے کے لیے، ان کا الیکشن اسی بندے کی مرہون منت ہوتا ہے. تو اگر اس بندے کی ججمنٹ ہے کسی کو ایڈوائزر بنانے کی تو اس پر وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے. مثلا فواد چودھری جیلم سے الیکشن نہیں جیت سکتا اگر عمران خان کا ٹکٹ اس کو نہ ہو. وہ اپنے آپ کو الیکٹڈ نہیں کہہ سکتا، وہ نان الیکٹڈ ہے. اس کو عمران نے ٹکٹ دیا تو اس کو عمران کے ووٹ ملے. عمران نے اگر کسی کو ایڈوائزر بنایا اپنا ویٹ اس میں ڈال کے تو وہ دونوں سیم کیٹیگری ہیں. یہ فراڈ کرتے ہیں یہ بات کہہ کے کہ الیکٹڈ لوگ ہیں. جی طارق بشیر چیمہ جو ہے نا وہ الیکٹڈ ہے، وہ اپنے حلقے سے جیتتا ہے. اپنی چودھری پرویز الہی الیکٹڈ ہے، چودھری شجاعت الیکٹڈ ہے. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلقوں سے اپنے نام پہ ووٹ لے کے جیتتے ہیں. تو بھٹو الیکٹڈ ہے، بے نظیر الیکٹڈ ہے، بلاول بھٹو بھی الیکٹڈ آدمی ہے. باقی اب اگر کوئی اور آدمی بیچ میں سے کہے، انور سیال یہ کہے کہ میں بھی الیکٹڈ ہوں، بھائی وہ ٹکٹ پیپلز پارٹی کا ملے گا تو وہ الیکشن جیتے گا. تو اس لیے پلیز یہ جو ڈیبیٹ ہے نا اس کو ریئل ڈیبیٹ بنائیں آپ. اچھا اس میں تھوڑا سا یہ عرض کر دیں کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں کیا یہ اتنے ہی نااہل تھے کہ غیر الیکٹڈ لوگوں کو مشیر اور معاون خصوصی بنانا پڑا؟ اب اگر معید یوسف کو عمران خان ٹکٹ دے دے لاہور سے، اس علاقے سے جہاں سے وہ خود جیتا تھا، تو وہ معید یوسف الیکشن جیت جاتا. پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو سوال ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ کو آئین میں دیکھیں کتنے ایڈوائزر ہیں، 5. تو آئین مشیر آئین میں یہ بات درج ہے نا، تو آئین سے ہٹ کے بات کی ہے. سر میں نہیں کہہ رہا، لیکن سر ان کے اپنے منسٹر یہ بولتے ہیں نا کہ ہمیں سسٹم کا حصہ نہیں رکھتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح کہہ رہی ہے، ہم نے جا کے جواب دینا ہے. غلط کہتے ہیں نا تو آپ ان کی غلط بات. اچھا پھر آپ ان کو نکالتے بھی ہیں جن کو آپ بڑے بابو بنا کر لاتے ہیں. جی ہاں یہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ ہے، اس کو نکال دیا. اگر کوئی بے ایمانی کرے گا ظفر مرزا کو آپ نہیں عالمی ادارہ سے اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو نکال دیں گے. پھر زاغ داؤد کو بھی نکالے نا. وہ تو جب ابھی اپنے بیٹے کی کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دلوایا. کب ملا تھا وہ ٹھیکہ؟ کب ملا آپ بتائیں. اسی حکومت میں ملا. کس چیز کا ٹھیکہ؟ وہ تو ایکسپورٹ کا، میڈیسن کی ایکسپورٹ کا. یہ یہاں پہ ایسی ادویات. اچھا اب سن لیں ایک صرف اجازت دے دیں. اب دیکھیے ابھی ایسا جاتی نہ کریں. یوسف نسیم کھوکھر کیوں تبدیل ہوئے؟ ادھر سے کیوں آئے؟ ماننے سے انکار کیا. فون کریں ان کو، انہوں نے کہا جی میں نہیں مان سکتا. ان کو تبدیل کرا دیا. اپنا سیکٹری لے کر آئے، ٹریڈنگ اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اپنا بندہ لے کر آئے، اس کو سیکٹری بنوایا، 21 سے 22 دلوایا. اس کے بعد وہ کیبنٹ سے منظوری لے لی اور کانٹریکٹ دے دیا. دیکھیں یہ باتیں غلط ہیں، ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. میں سر وہی، اور اگر یہی وہ چیزیں ہیں جو عمران خان نے آج بیوروکریسی کو باہر نکال کے کی ہیں، وہ آپ کی اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ ووٹ عمران خان کے نام پہ ملتا ہے، نواز شریف کے نام پہ ملتا ہے. لیکن سر غیر منتخب لوگوں پر منتخب لوگوں کو ترجیح، ہم منتخب لوگوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو پارٹی ٹکٹ کے بغیر نہیں جیت سکتے ان میں اور غیر منتخب لوگوں کو ایڈوائزر لگانے میں کوئی فرق نہیں. خان صاحب صرف یہ سب ایک، وہ سارے ایک. دونوں کی بات سن کے یہ سمجھ آئے کہ سلیکشن اچھی رکھتے تو شاید آج یہ مسئلہ نہ ہوتا. خیر جی ہم تینوں کو اجازت دی، خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.